बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। दोस्तों, आबनाए हुर्मुज़ का पानी लाल होने के दावों ने अक़वामे आलम की नींदें हराम कर दी हैं। चीन और रूस की जानिब से आबनाए हुर्मुज़ के मामले पर बाकायदा तौर पर ईरान की हमायत का ऐलान कर दिया गया है। इत्तलात ये हैं कि पाकिस्तान के फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब की जानिब से सऊदी अरब को ग्रीन सिग्नल दे दिया गया है। पाकिस्तान के चुंतखब वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ अगले 48 घंटों में सऊदी अरब के दौरे पर रवाना हो रहे हैं। गोया कि ईरान को भी इशारा कर दिया गया कि अगर अमेरिका की जानिब से ईरान पर किसी किस्म का कोई हमला हुआ, ईरान ने जवाबी रद्द अमल के तौर पर सऊदी अरब में मौजूद अमरीकी बेसिस को निशाना बनाया, तो सऊदी अरब की ख्वाहिश पर पाकिस्तान इस जंग में कूदने के लिए तैयार हैं। ज़राए का बहुत बड़ा दावा, क्योंकि वो डिफेंस मुआहिदा जो कि पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान मौजूद है, वो इस सूरत हाल में पाकिस्तान को ज़्यादा लंबा अरसा खामोश नहीं रख सकता। और इसी दौरान ये इत्तलात भी आई कि पाकिस्तान के वो 2 जहाज़ जो कि आबनाए हुर्मुज़ में जिन्हें दाखिल होने से रोक दिया गया था, अब उनको खुसूसी इजाज़त दे दी गई है। यानी ईरान की जानिब से एक बार फिर पाकिस्तान को सॉफ्ट पैगाम, ईरान की जानिब से एक बार फिर पाकिस्तान के 2 तैयारों को गुजरने की इजाज़त दे दी गई। और इसके साथ साथ वो इत्तलात जो कि इसराइल पर तुर्की के हमले के हवाले से थी, वो फेक न्यूज़ निकली। तुर्की की जानिब से सरकारी सतह पर इन खबरों को फेक न्यूज़ करार दे दिया गया और कहा गया कि इस सारे मामले के अंदर तुर्की का एक जो मतवाज़न मौक़िफ़ है, इस किस्म की झूठी खबरों से उसे झटलाने की कोशिश की जा रही है। अमरीकी मीडिया, अमरीकी अखबारात बड़ा दावा कर रहे हैं कि अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप, जिन्होंने अमरीका को इस जंग में फंसा दिया है, वो इस जंग से फरार हासिल करना चाहते हैं और दोबारा मुज़ाकरात की जानिब लौटेंगे, ऐसा कहना है इकोनॉमिस्ट का। पाकिस्तानी मीडिया के अंदर भी एक झुंझुना पकड़ाया गया कुछ मखसूस बड़े एंकरों को, वेले कलम नगारों को, मुलाजम सहाफ़ियों को कि पाकिस्तान ने ब्रेक थ्रू के लिए ताज़ा तरीन कोशिशें शुरू कर दी हैं और अमेरिका और ईरान एक मज़ीद मुलाकात भी करेंगे। लेकिन उससे पहले अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से आबनाए हुर्मुज़ के हवाले से धमकियाँ इंतहाई मानी खेज़ करार दी जा रही हैं और अमरीका ने ईरान के जो जहाज़ हैं उनकी नाकाबंदी का ऐलान किया है आबनाए हुर्मुज़ के अंदर। और ये भी दावा किया जा रहा है कि अगर इस जंग को आगे बढ़ाया गया, जो कि जोहरी तनाज़ा बाकायदा तौर पर बन चुका है, तो आगे चलकर खित्ते में इसराइल और ईरान की इस जंग के नतीजे में खित्ते में जोहरी हथियारों की एक नई दौड़ शुरू हो जाएगी। अमन पर सवालिया निशानात लग गए हैं। आगे चलकर क्या होने वाला है, क्योंकि आबनाए हुर्मुज़ के मामले पर रूस के बाद चीन ने भी ईरान की खुलकर हमायत कर दी है। चीनी वज़ीर दिफा एडमिरल डोंग जिन ने, जो कि बाकायदा तौर पर एक ऑफिशियल स्टेटमेंट उनकी पहली ये आई है सामने, उन्होंने कहा कि चीन के बहरी जहाज़ आबनाए हुर्मुज़ के आर पार आ जा रहे हैं। ईरान के साथ चीन के तजारती और तवानाई के मुआहदे हैं जिनका हम हर सूरत एहतराम करेंगे। उन्होंने कहा कि दूसरों से भी तवक्को है कि वो हमारे मामलात में दखलंदाजी ना करें। आबनाए हुर्मुज़ को ईरान कंट्रोल करता है और वो हमारे लिए खुला है। चीनी वज़ीर दफ़ा ने मज़ीद कहा कि हमारा मुल्क दुनिया में अमन व इस्तेहकाम में संजीदा है और मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल को हम मुसलसल मॉनिटर कर रहे हैं। दूसरी जानब आबनाए हुर्मुज़ के मामले पर अमरीका की मुमकिना बहरी नाकाबंदी की धमकी पर तर्जुमान चीनी वज़ारत ख़ारजा ने रद्द अमल देते हुए कहा कि फ़रीक़ैन तहम्मुल और ज़ब्त का मुज़ाहरा करें। तर्जुमान ने कहा कि अहम आबी रास्ते को महफूज, मुस्तहकम और बिला रुकावट खुला रखना बैनुल-अक़वामी बरादरी के मुश्तरका मफादात में है। तर्जुमान चीनी वज़ारत ख़ारजा ने यह भी कहा कि चीन तवानाई के तहफ़्फ़ुज़ और फ़राहमी के लिए तमाम फ़रीक़ैन के साथ मिलकर काम करने को तैयार हैं। इस तरह का यह बयान वाज़ेह अंदाज में पहली मरतबा जो है वो चीन की जानिब से सामने आया है, क्योंकि ईरान की जानिब से आबनाए हुर्मुज़ से टैक्स बतौर जंगी हरजाना वसूल करने का इंदिया भी दे दिया गया है। ईरान का यह कहना है कि आबनाए हुर्मुज़ के हवाले से एक नया निज़ाम मुतारफ़ कराने जा रहे हैं। अल जज़ीरा इसको रिपोर्ट कर रहा है कि आबनाए हुर्मुज़ से मुतल्लिक और मुमकिना नई कशीदगी के तनाज़ुर में ईरान की जानिब से सामने आने वाले बयानात में मज़ाहमत, इस्तकामत,
دفاعی حکمت عملی اور واضح طور پر سخت موقف اپنانے کا عندیہ دیا جا رہا ہے، اور یہ بات بھی سامنے آئی ہے کہ ایران جنگی ہر جانے کے اصول کا خواہاں ہے اور اس مقصد کے لیے آبنائے ہرمز کو دباؤ کے لیے بطور آلہ استعمال کرنے پر بھی غور کر رہا ہے، جس میں مجوزہ محصولات جنہیں ٹیرف منصوبہ کا نام دیا گیا ہے وہ بھی شامل ہے۔ تجزیہ نگار یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ ایران خطے میں اپنے کچھ اثر و رسوخ سے بظاہر محروم ہوا ہے، ایسے میں آبنائے ہرمز کو ایک نئی حکمت عملی کے تحت علاقائی سیکیورٹی کے تناظر میں لیوریج کے طور پر استعمال کرنے کا تصور ابھر رہا ہے، اور ذرائع یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ ایران اس معاملے پر بات چیت کے لیے تیار تھا۔ اس سلسلے میں وہ اسلام آباد ایک مجوزہ پیکج کے ساتھ پہنچا تھا، جہاں ممکنہ رعایتوں کے بدلے میں اس مسئلے پر مذاکرات کی پیشکش کی گئی، اور موجودہ صورتحال میں سفارتی کوششیں جو ہیں کسی نتیجہ خیز پیشکش سے تاحال دور دکھائی دیتی ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس قسم کے دعوے بھی کیے جا رہے ہیں کہ ہرمز کی ناکہ بندی کے امریکی اعلان کے بعد جو پاسداران انقلاب ہیں انہوں نے ڈرون سے نگرانی شروع کر دی ہے آبنائے ہرمز کی، اور امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ بہت جلد ایران جو ہے وہ مذاکرات کی میز پر واپس آئے گا۔ اطلاعات یہ ہیں کہ پاکستان کے چونتیسویں وزیر اعظم شہباز شریف اگلے 48 گھنٹوں میں سعودی عرب کا دورہ کرنے جا رہے ہیں۔ اس موقع پر اعلیٰ سطحی وفد بھی ان کے ہمراہ ہوگا، اور سعودی ولی عہد کی جانب سے شہباز شریف صاحب کو سعودی عرب بلوایا گیا، دعوت دی گئی، اور ایران اور امریکہ کے مذاکرات کے فوراً بعد 34ویں وزیر اعظم شہباز شریف کا یہ جو دورہ ہے اسے انتہائی اہمیت کا حامل قرار دیا جا رہا ہے۔ اس سے پہلے پاکستان کے وزیر خارجہ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار نے سعودی وزیر خارجہ شہزادہ فیصل بن فرحان کو بذریعہ ٹیلی فون کال اسلام آباد مذاکرات کی پیش رفت سے آگاہ کیا، اور دفتر خارجہ کے ترجمان کا کہنا ہے کہ اسحاق ڈار نے فریقین پر سیز فائر معاہدوں کی پابندی کی اہمیت پر زور دیا ہے، اور پاکستان کی جانب سے مذاکرات میں سہولت کاری کا کردار جاری رکھنے کے عزم کا اظہار بھی کیا ہے۔ پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کے ذرائع اعلیٰ سطحی سفارتی حلقے یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ فیلڈ مارشل جو کہ باقاعدہ طور پر اس وقت پاکستان میں تمام تر معاملات کو دیکھ رہے ہیں اس ہائبرڈ رجیم کے اندر، اور بظاہر مہمان اداکار کا کردار ہے 34ویں وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کا، انہیں گرین سگنل دیا گیا، سعودی عرب کو گرین سگنل دیا گیا کہ اگر اب ایران کی جانب سے کسی قسم کی کارروائی سعودی عرب کے خلاف ہوتی ہے تو پاکستان اپنا کردار ادا کرے گا، پہلے سفارتی، اس کے بعد مسالحتی، اور اس کے بعد پھر عملی، یہ 3 فیزز ان کے سامنے رکھے گئے۔ اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ جب پیغام دیا گیا ایران کو پاکستان کی جانب سے کہ اس قسم کے کسی بھی ایڈونچر سے باز رہا جائے، تو ایران نے بڑا واضح اور صاف جواب دیا کہ اگر ایران کی سلامتی پر کسی قسم کا کوئی حملہ سعودی عرب سے ہوا تو یقینی طور پر پھر ہم اپنا یہ حق ہیں۔ دفاعی ماہرین یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ پاکستان اس قسم کی صورتحال کے اندر جب ایک طرف انڈیا بارڈر کے اوپر ابھی سال بھی نہیں گزرا پاکستان اور بھارت آمنے سامنے ہوئے، افغان بارڈر کے حوالے سے اس وقت بھی یہ اطلاعات ہیں کہ وہاں مکمل طور پر امن و امان نہیں ہے، کیا پاکستان ایران کے ساتھ ایک تیسرے بارڈر پر سعودی عرب کے لیے، امریکہ کے لیے، اسرائیل کے لیے کیا کسی قسم کی کوئی جنگ چھیڑ سکتا ہے؟ خانہ خواستہ اگر اس اور اسرائیلی حملوں کے نتیجے میں جو ایران پر گزشتہ 40 دنوں سے کیے جا رہے تھے، اگر ایران کے اندر کسی قسم کا کوئی رجیم چینج آپریشن کامیاب ہو جاتا ہے، وہاں پر حکومت بدل دی جاتی ہے، تو کیا پاکستان کا ایران کے ساتھ لگنے والا بارڈر بلوچستان کا صوبہ جہاں پہلے ہی امن و امان کی صورتحال خراب ہے، مسائل ہیں وہاں پر قوم پرست کئی شدت پسند تنظیموں کے حوالے سے، اور پھر آپ کو سب کو اس بات کا اندازہ ہے کہ ایک مسئلہ ہے گریٹر بلوچستان کا، بلوچستان افغانستان کے اندر بھی ہے، پاکستان کے اندر بھی ہے تاریخی طور پر، اور ایران کے اندر بھی ہے، اور جس قسم کے مسائل کا سامنا ایران اور ترکی کو اور لبنان کو کردوں کے حوالے سے ہے، بلوچوں کے حوالے سے اس قسم کے مسائل کا سامنا پاکستان، ایران اور افغانستان کو بھی مستقبل میں کرنا پڑ سکتا ہے۔ بیسیکلی اس کو منرلز کی، قدرتی وسائل کی
تیل کی، گیس کی بڑی عالمی گیم ہمیشہ سے قرار دیا جاتا ہے، کیونکہ چاہے وہ کردستان ہو یا بلوچستان ہو، وہاں پر دنیا کے مستقبل کے حوالے سے اربوں ڈالر کے قدرتی ذخائر کے خزانے چھپے ہوئے ہیں۔ اور اس وقت امریکہ جس افزودگی سے، یورینیم افزودگی سے ایران کو روکنے کی بات کر رہا ہے، اس کے پیچھے بھی اس کی یہی خواہش کار فرما ہے کہ خطے کے اندر اسرائیل کو ایک بڑے چودھری کے طور پر، بڑے پارٹنر کے طور پر سامنے رکھا جائے، اس کے مد مقابل کوئی اور ملک کھڑا نہ ہو سکے۔ اور کئی جو ماہرین ہیں ان تمام تر معاملات کو دنیا کے ہسٹوریکل پرسپیکٹو، مذہبی پرسپیکٹو میں بھی دیکھ رہے ہیں۔ دنیا کے تینوں بڑے مذاہب، اسلام، یہودیت اور عیسائیت، اور اس کے ساتھ ساتھ ان کی پوری ایک تاریخ، ایک پورا بیک گراؤنڈ، اور کس طرح سے عالمی جنگ کی طرف جانے والی پیشگوئیوں، آخری عالمی جنگ، دجال کا ظہور، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی آمد، آخری جنگ، اور اس قسم کے تمام تر کنسیپٹ اس وقت سوشل میڈیا کے اوپر بڑے ویوز لیا کرتے ہیں، ان کے اوپر بڑی ڈیبیٹ ہوا کرتی ہے، اور یہ دعویٰ کیا جاتا رہا ماضی کے اندر کہ ان تمام تر معاملات کے اندر پاکستان کی جو فوج ہے، پاکستان کی جو عسکری طاقت ہے، آخری زمانے کے اندر احادیث کی روشنی میں اس کا بھی ایک اہم ترین کردار کے حوالے سے دعویٰ کیا جاتا رہا ہے۔ اس وقت پاکستان کے اندر جو حکومت ہے، سب یہ بات جانتے ہیں کہ وہ ایک منتخب حکومت ہے، جس کے پاس عوام کا کسی قسم کا کوئی مینڈیٹ موجود نہیں، جس کے پاس عوام کی کسی قسم کی کوئی مقبولیت نہیں۔ اس لیے بڑے اینکروں، ویلے کالم نگاروں اور ملازم صحافیوں کے ذریعے ان تمام تر مسائل سے توجہ ہٹانے کے لیے کہ یہ موقع ہے کہ ایسے موقع کے اندر پاکستان اپنا ہاؤس ان آرڈر کرے، پاکستان میں وہ سیاسی رہنما جو کہ 90% سے زیادہ عوام کے اندر مقبول ہے، جس کو پاکستان کی 3/4 عوام نے 8 فروری 2024 کو الیکشن کے اندر ووٹ دے کر اس خواہش کا اظہار کیا کہ وہ اقتدار کی کرسی پر بیٹھے، پاکستانیوں کے مسائل کو دیکھے، امت مسلمہ کی رہنمائی کرے، دنیا بھر کے ساتھ سفارتی معاملات کو بہتر کرے۔ اسے گزشتہ تقریباً 1000 دنوں سے غیر آئینی اور غیر قانونی قید میں رکھا گیا، اور گزشتہ تقریباً 3 سے 4 ماہ میں ان کو قید تنہائی میں رکھا گیا۔ ان کے ساتھ ملاقاتوں کے اوپر پابندی ہے، ان کے اہل خانہ کو، ان کے وکلاء کو، ان کے پارٹی رہنماؤں کو ان سے ملاقات نہیں کرنے دی جاتی۔ دوسری جانب ان کی سابقہ اہلیہ کے ذریعے، عمران خان صاحب کے صاحبزادوں کے ذریعے، عمران خان صاحب کی موجودہ اہلیہ کی فیملی سے رابطہ کر کے بار بار پاکستان کے مقتدر حلقوں کی جانب سے اس خواہش کا اظہار کیا جاتا ہے کہ عمران خان صاحب اس ہائبرڈ رجیم کو قبول کر لیں، عمران خان صاحب اس ہائبرڈ رجیم کے خلاف آواز نہ اٹھائیں تو عمران خان صاحب کو سیاسی طور پر سپیس مل سکتی ہے، وہ جیل سے باہر آ سکتے ہیں۔ حیران کن طور پر اس قسم کی آفرز پاکستان تحریک انصاف کی قیادت کو اس وقت بھی ملی جب پاکستان کی اعلیٰ ترین عدالتوں کے چیف جسٹس صاحبان سے پاکستان تحریک انصاف کی قیادت کی ملاقاتیں ہوئیں۔ ان ملاقاتوں کے بعد بھی اسی قسم کی خبریں نکلیں کہ پاکستان کی اعلیٰ ترین عدالتوں کے ذمہ داروں نے بھی پاکستان تحریک انصاف کو اسی قسم کا مشورہ دیا کہ وہ پاکستان کے مقتدر حلقوں کے ساتھ آمنے سامنے اس موقع کے اوپر نہ آئیں، اور پاکستان اس وقت جو بھی سفارتی پالیسی اختیار کرے اس حوالے سے اگر عمران خان صاحب کی سپورٹ مل جائے اس موجودہ ہائبرڈ رجیم کو، تو آگے چل کر پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان صاحب کے لیے آسانیاں پیدا ہو سکتی ہیں۔ سوال اس وقت یہ ہے کہ اگر پاکستان کسی بھی، خدا نخواستہ کسی بھی ایسی جنگ کے نتیجے میں باقاعدہ طور پر اپنا ایک موقف لے کر، ایک سائیڈ لے کر اگر کسی بھی فریق کے خلاف میدان میں اترتا ہے تو آگے چل کر پاکستان کے اندر صورتحال کیا ہوگی۔ پاکستان جسے ہمیشہ سے فرقہ واریت کے حوالے سے ایک سینسٹیو خطہ سمجھا جاتا رہا ہے، یہاں 80 کی دہائی کے اندر جنرل ضیاء الحق کے مارشل لاء کے دوران جو کچھ ہوا وہ آپ کے سامنے ہے، کیسے فرقہ واریت کے بیج بوئے گئے، کیسے دو فرقوں کے درمیان جنگ آگ لگائی گئی، بھڑکائی گئی، اس کے بعد پھر کیا کیا مناظر پاکستان نے دیکھے، وہ سب آپ کے سامنے ہے۔ اس وقت بھی پاکستان کے اندر امن و امان کی صورتحال کوئی زیادہ آئیڈیل نہیں ہے، اور ایسے ماحول کے اندر کوئی بھی اٹھایا جانے والا ایسا قدم جس کی پاکستان کے پارلیمان سے جس کی توثیق نہ کروائی جائے، جس کے اندر براہ راست پاکستان کے مقتدر حلقوں کے کہنے کے اوپر فیصلہ کیا جائے، پاکستان کے لیے حالات آگے چل کر سنگین ہو سکتے ہیں، خاص طور پر ایسے معاملے میں کہ جب چین
اور روس اب کھل کر ایران کی حمایت کر رہے ہیں۔ چین جس کے ساتھ پاکستان کے بہترین دوستانہ تعلقات ہیں، اگر اس موقع پر چین ایران کے ساتھ کھڑا نظر آتا ہے اور پاکستان دوسرے کیمپ میں امریکہ، سعودی عرب کے ساتھ، بظاہر اسرائیل کے ساتھ بھی ایران کے خلاف، تو ایسی صورتحال میں پاکستان کے لیے اس خارجہ پالیسی کے میدان میں اس طرح سے ننگے پاؤں چلنا انتہائی خطرناک ثابت ہو سکتا ہے۔ عالمی میڈیا بار بار اس جانب اشارہ کر رہا ہے کہ پاکستان نے اپنے ہاں مذاکرات کرانے کی جو کوشش کی، ڈیفینیٹلی اس کا ایک مقصد یہ بھی تھا کہ پاکستان کو آگے چل کر کسی ایک فریق کی جانب سے باقاعدہ طور پر اس جنگ میں نہ اترنا پڑے۔ پاکستان کی جانب سے اب بھی یہ کوششیں جاری ہیں، لیکن دعوے یہ کیے جا رہے ہیں کہ آئندہ 48 گھنٹے انتہائی کرٹیکل، آبنائے ہرمز پر مکمل کنٹرول کے حوالے سے فائنل آخری حتمی مرحلے کا آغاز ہو گیا، اور اگر خدا نخواستہ آبنائے ہرمز کا پانی لال ہونے لگا جیسا دعویٰ کیا جا رہا ہے، اگر خدا نخواستہ آبنائے ہرمز کے پانی لال ہونے کی صورت میں خون کی بارش ہونے لگی، تو ایسی صورتحال کے اندر خطے کو مزید جنگ میں دھکیلنے سے اور اس کے بعد پھر خدا نخواستہ پاکستان کی جانب سے براہ راست انوالومنٹ کے نتیجے میں حالات بہتری کی جانب نہیں بلکہ مزید دگرگوں ہو سکتے ہیں۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ نئی ویڈیو کے ساتھ جلد حاضر ہوں گے۔ اللہ نگہبان۔